भाई कच्चे के अंदर तो डेवलपमेंट हो नहीं सकती है। हर साल तो वहाँ पे पानी आ जाता है, हर साल तो वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, हर 10 साल के बाद सुपर फ्लड्स आ जाते हैं, आपकी सारा स्ट्रक्चर बह जाएगा। जिसने पेश होना है कोई मसला नहीं, वो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे काफ़ी हमारा लेटर वायरल हुआ है, मेरे 4 अफसरान हैं, अब उनको कॉल करें कि जी मैं फ़लाँ बंदा बात कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ आप मुझे बताएं टोटल केसेस कितने, हम उनके टोटल केसेस बताएंगे, वो आए अपना वेपन समेत लेके आए। वी इंश्योर कि उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, कोई पुलिस मुकाबला नहीं होगा, कोई झूठा पर्चा नहीं होगा, कोई किसी किस्म की कोई गलत, उसको कोई थप्पड़ भी नहीं, उसको इज़्ज़त के साथ हम जेल भेज देंगे, जेल में वो अपने केस के ट्रायल को फेस करें। हमारी सोसाइटी बुनियादी तौर पे झूठों की सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी का बड़ा आलम ये है कि हम सारे झूठे हैं। कोई सरेंडर होना चाहे तो तनवीर तन्यो बहैसियत एसएसपी घोटकी उनकी बहिफाजत सरेंडर को कबूल करेंगे, इज्जत के साथ, आबरू के साथ। न सिर्फ उनको सरेंडर होने देंगे, बल्कि अगर वो दरख्वास्त देना चाहें कि फिला मुकदमात में मेरे साथ ज्यादती हुई है, उनमें री इंक्वायरी हो सकती है। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिन। सिंध पुलिस के अफसरों में बहुत बड़ा नाम, जिसको दुनिया तनवीर तुन्यो के नाम से जानती है, जिनको तमग़े शुजात भी हासिल है। आजकल वो सिंध के उस ज़िले में तैनात हैं, फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, जिसको आप सिंध में बदअमनी के हवाले से, गैंगस्टर क्रिमिनल्स के हवाले से टॉप पर कह सकते हैं। लेकिन इस बहादुर पुलिस अफसर को टास्क दिया गया है। टास्क लेने के बाद उसने अपने साथी डीएसपी समेत एसएचओज और बहुत सारे पुलिस के जवानों की कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज भी वो घबराने के लिए तैयार नहीं। न सिर्फ ज़बानी बल्कि अमली तौर पे मैदान अमल में मौजूद हैं, डटे हुए मैदान पर। लेकिन उसके साथ साथ इस दबंग एसएसपी तनवीर तुन्यो के हवाले से बहुत सारे शुकूक शुबहात और सवालात भी, जो कभी मीडिया की जीनत बनते हैं, कभी निजी महफिलों में उसका तज़किरा होता है। मेरी कोशिश होगी इस बहादुर पुलिस अफसर से वो सवालात करूं जो या तो मीडिया पर वक्तन फ़रोख्तन उठते हैं, या निजी महफिलों में उन सवालात को रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है। उस समेत बहुत सारे सवालात कि पुलिस को जब सहूलियात मुयसर ना हो, मैं तो हमेशा यूँ कहता हूँ कि पुलिस के हाथ और पाँव बांध के गौर मुसल्लह करके डाकू के सामने फेंका जाता है। सियासी मुदाखलत पर उरूज पर है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अफसरान और पुलिस के बहादुर जवान डाकू के खिलाफ महाज अव्वल पर लड़ रहे हैं। तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ईद के मौके पर, और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और वो महसूस हो रहा है, आपने हमें टाइम दिया, सच्ची और दिल की बात है कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। और उसके बावजूद आप उस महाज पर लड़ रहे हैं जिसको सिंध में हम महाज अव्वल भी कह सकते हैं। डाकू जहाँ पर अपने वीडियोस बनाएं, पूरी रियासत को चैलेंज करें, लेकिन तनवीर तुन्यो की कमान में पुलिस के जवान अफसरान लड़ें। इसके बावजूद कि आपके करीबी साथी और डीएसपी सतह के अफसरान एसएचओ शहीद हुए। इस तमाम तर हालात को आप किस तरह से फेस कर रहे हैं, और वो उसके बावजूद के सियासी मुदाखलत उरूज पर है। आया वो मुदाखलत आपके यहाँ पे है या नहीं? अगर है तो किस तरह फेस करते हैं? और ख़ास तौर पर जब डाकू रियासत के अंदर अपनी रियासत कायम करके काम करें, उसके साथ आप डाकू के लिए, उन डाकुओं के लिए जो कहते हैं कि हम अगर सरेंडर करें हमें रास्ता दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि हमें इत्मीनान नहीं किसी पे। और वो जो इसी ब्रेकिंग, इसी खबर शायद हम सवाल में आपसे पूछ नहीं सकें, हम आपके जज्बात, आपके ख्यालात जानना चाहते हैं, आपकी मेहरबानी होगी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि घोटकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाकिस्तान में एक ऐसी जगह पे वाक़ है जहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से बलूचिस्तान बहुत करीब है, जोग्राफ़ी के हवाले से अगर हम बात करें, और पंजाब की अक्सर इलाके
ख़ास طور پہ جو ماچکا تھانہ ہے، کیونکہ میں ASP صادق آباد میں رہا ہوں، تو اس کے کافی حصے جو ہیں وہ سندھ کے اندر آتے ہیں۔ میرے خیال میں جو ابھی تک اس ایریا میں جو لا اینڈ آرڈر کی خرابی ہے، اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ وہ جگہ جو کہ پروونشل باؤنڈریز کی وجہ سے آگے پیچھے پنجاب کی حدود ہمارے پاس، ہماری حدود پنجاب، اس طریقے سے کوئی انٹرنیشنل باؤنڈری ہے نہیں، تو اس کا بہت بڑا فائدہ آج تک ہوتا رہا ہے کرمنلز کو۔ سیکنڈلی، جب آپ پولیس کے سبجیکٹ کی بات کریں تو وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی ملزم کو پنجاب کی حدود سے اریسٹ بھی کرنا ہے تو اس کی جو پروسیس ہے اس میں کم سے کم 10 دن کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ نمبر تھرڈ جو ہے کہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں کافی سالوں سے، اور بلکہ جو انیشیٹ ہوا تھا کرائم اور کرمنل ایکٹیویٹی خاص طور پہ لڑکیوں کی آواز میں، اس کو تقریباً میرے خیال میں 20 سال کے تک کا جو ہے ٹائم جو ہے وہ ابھی ہو چکا ہے۔ بہت ساری لوگ تھے پہلے خواتین کے آوازوں کے جھانسوں میں آئے، پھر یہاں اس کچے میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچے میں جانے کے لیے نہ تو کوئی پراپر ٹریکس ہیں، نہ ہی کوئی اس قسم کا انفراسٹرکچر ہے کہ وہاں جایا جا سکے، کیونکہ ہر سال پانی آتا ہے، یہ ساری چیزیں بہہ جاتی ہیں۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ تقریباً 20-22 سال سے گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں چل رہے ہیں، اور یہاں پہ جو اربن ایریا ہے، خاص طور پہ اگر ہم گھوٹکی کو ڈیوائیڈ کریں تو گھوٹکی کے میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں۔ ایک وہ ایریا ہے جو ایک سی پیک روڈ، جس سے سکھر ملتان موٹر وے، اگر ہم کچے کی سائڈ پہ جائیں تو جب ہم پنجاب کی سائڈ پہ جائیں گے تو وہ لیفٹ سائڈ پہ آئے گا، اور اگر ہم پنجاب سے آ رہے ہیں تو ہمارے رائٹ سائڈ پہ ہوگا وہ ایریا ٹربلسم ایریا ہے۔ شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے کشمور کا انٹرچینج سے لے کے گھوٹکی انٹرچینج تک کا وہ ایریا ہے، تھوڑا سینسٹیو ہے۔ اس 20-22 سالوں میں پولیس نے بڑی محنت کی، کوشش کی پولیس نے، اور کافی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پولیس آپریشنز بھی ہوئے۔ 2016 میں یہاں پہ ہیلی کاپٹرز بھی یوز ہوئے، 10-12 دن ہیلی کاپٹر میں چلے، اور اس کے باوجود بھی اتنی بڑی کامیابی نہیں مل سکی۔ اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے موجودہ IG سندھ ہیں غلام نبی میمن صاحب، انہوں نے یہاں پہ جب میرا ٹرانسفر کیا شکارپور سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈسٹرکٹ کے SP کو کم سے کم میرے اندازے کے حساب سے، خاص طور پہ اس قسم کے ایریاز میں کم سے کم 2 سال سے 3 سال کا ٹائم دینا چاہیے۔ لیکن چلے میں یہاں پہ ابھی آیا تو اس کے بعد بہت سارے یہاں پہ چیلنجز تھے۔ چیلنجز میں ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ سے لے کے ڈاکوؤں کا ٹیکنالوجی کا استعمال، پھر جیسے 2014 میں پولیس کے پاس 13 میں ٹریک APCs آئیں، ڈاکوؤں کے پاس کلاشن کوفیں تھیں، اور وہ اس ٹریک APCs پہ کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ اس سے کرائم میں بڑا فرق آیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں، آپ لوگوں نے ایڈوانس ہوئے ہیں، آپ میں میڈیا کے لوگوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے، اس طریقے سے ڈاکو نے اپنے آپ کو امپرووائز کر کے ان کے پاس پھر بہت سارے ویپنز آ گئے۔ انہوں نے وہ ویپن خریدے جو کہ APCs کو ہٹ کر رہے تھے۔ پھر ہم نے ان سے سیکھا کہ یہ اب ہماری APCs کو ہٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہم ایڈوانس ہوئے، پھر ہم نے ڈبل چادر والی APC منگوائی، اس میں الٹریشنز کی، ماڈیفیکیشنز کی، ابھی بھی وہ کام چل رہا ہے۔ پھر ڈاکو نے دیکھا کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے خواتین کے آوازیں بلوانا، وہ کافی مشہور ہو گیا ہے، لوگ اس کے جھانسوں میں نہیں آتے ہیں، تو انہوں نے پھر حج عمرے کی اسکیم شروع کر دی۔ انہوں نے برطانیہ کی، کینیڈا کے ویزے کی اسکیمیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیس بک کا، سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے ان تمام لوگوں کو جو کسی نہ کسی چیز میں کوئی نہ کوئی بندہ انٹرسٹ رہتا ہے، خاص طور پہ ہماری جو پشتون آبادی ہے پاکستان کی، وہ مشینری میں اگر ہیں تو جب ان کی کال ان کو ملتی تھی تو انہوں نے ان کو بلوانا شروع کیا اس ایریا میں کہ آپ لوگوں کو سستی مشینری دیتے ہیں۔ بلوچستان کے لوگوں کو، سندھ میں لوگوں کو، پنجاب سے، مطلب ہر جگہ سے انہوں نے اپنے پاس بلوانا شروع کیا، اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی جو ہے وہ آتی گئی ویسے ویسے انہوں نے بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی ایکسس بڑھی گئی ہے۔ اب وہ پورے پاکستان میں سے لوگوں کو بلواتے ہیں۔ میں نے یہاں پشین کے لوگوں کو بھی دیکھا، بڑے سارے لوگوں کو دیکھا، تو یہ سارے ایڈوانسمنٹ کے چکر ہیں، کبھی ہم ایڈوانس چاہ رہے ہیں، کبھی وہ ایڈوانس چاہ رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد
میرے خیال میں ہمارے پاس کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ گھوٹکی کی پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تقریباً 80 کے قریب ہمارے جوان افسران شہید ہوئے ہیں ان تمام ڈاکوؤں کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ اور اس تمام ڈکوائٹ فیکٹر میں سب سے جو بڑا کام یہ ہے، جو مطلب ایک ہے کہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ان کو چاہیے ایک چھوٹا سا موبائل، وہ بھی شاید کسی کا چھینا ہوا ہوگا، کسی مغوی کا، اور اسی کے ذریعے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یوز کر کے لوگوں کو اپنے پاس بلوا لیتے ہیں۔ کافی سارے لوگ وہاں پہ گئے، پھر ان کا دوسرا جو ذریعہ کمائی ہے وہ ان کی ایکسٹارشن ہے، لوگوں کے آس پاس کے لوگوں کو انہوں نے بھگا دیا ہے، زمینوں پہ قبضے کر کے یہ ساری چیزیں کی۔ پھر جو تیسرا جو ان کا سب سے بڑا جو سورس ہے آف انکم ہے، وہ ایکسٹارشن ہے، لوگوں سے پیسے بٹورنا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنا اور فارسٹ لینڈ پہ قبضہ کرنا۔ پھر اس کے علاوہ جو فش کا کاروبار ہے، ان کے پراپر ان سے منتھلیاں لینا، تو یہ ایک قسم کی مافیا بن گئی۔ اب مافیا کو ختم کرنے کے لیے انفارچونیٹلی ماضی میں ہمارے کچھ افسران نے تھوڑی سی یہ پالیسی رکھی کہ آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہ چھیڑیں۔ اس کی وجہ سے ایک پرسیپشن بن گیا کہ مطلب وہ جو کچھ کرتے تھے، تو ایون یہاں تک بھی میں آپ کو کھل کے سچ بتانے کو تیار ہوں کہ ہمارے پولیس افسران جو ڈیلنگز ہوتی تھیں ڈاکوؤں کی، پیسوں کی، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ اور میرے لیے یہ ایک شرمناک بات ہے کہ میں ایز اے پولیس آفیسر مطلب ان کے پیسے لوں، ان کو پہنچواؤں۔ تو میرے خیال میں یہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید ہمیں یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، اور اس قسم کا جو کام چل رہا تھا اس کو امیڈیٹلی ہم لوگوں نے اسٹاپ کیا۔ اب یہ جو سارا ایک پروپیگنڈا ہے، ایک کیمپین چلائی ڈاکوؤں نے کہ جی گورنمنٹ ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا چلایا کہ جی ہم سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھیں شاید ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بندہ بھی اگر سرنڈر ہو کے راہ راست پہ آ جائے تو میری یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میں نے ابھی ریسنٹلی ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ہمارے 4 ڈی ایس پی صاحبان اور ایک ہمارے آفس کا اسٹاف شامل ہے۔ میں نے ان کے نمبر دیے ہوئے ہیں، اگر کوئی بھی سرنڈر ہونا چاہتا ہے تو وہ بالکل ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ بھی اگر سرنڈر ہو گئے اور اچھی زندگی گزارے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ پھر یہاں پہ جو نیکسٹ پرابلم میں نے آپ اس کے ساتھ ڈسکس کی کہ پروونشل باؤنڈریز کے مسئلے تھے۔ اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خاص طور پہ ہمارے جو انسپکٹر جنرل آف پولیس ہیں، وہ کیونکہ 2 دفعہ یہاں کے ایس ایس پی رہے ہیں، تو انہوں نے ایک پلان چیک آؤٹ کیا کہ کم سے کم ہم کچے کی موومنٹ کو ریگولیٹ کریں۔ اب ریگولیشن میں بہت مشکل ہوتا ہے، ایک بہت بڑا واسٹ ایریا ہے۔ اگر میں گڈو بیراج سے لے کے اور سکھر کی حدود تک اگر جاؤں تو 74 کلومیٹر کا بچاؤ بناتا ہے۔ تو پہلے تو ہم تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے، لیکن بعد میں آئی جی صاحب نے بڑا کنونس کیا ہم سب لوگوں کو کہ آپ لوگ یہ ایک میتھڈ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اب میتھڈ وہ ایک پلانڈ قسم کی ہم نے ایکٹیویٹی کی، تقریباً 170 کے قریب پوسٹیں جو ہیں پولیس کی پوسٹیں وہ پرپوز کی گئیں، اس میں سے ابھی 60 جو ہیں وہ بن گئی ہیں اور مزید ابھی بن رہی ہیں، اور اس پہ تقریباً 600-650 پولیس افسران ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کم سے کم ہم جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے 3 پارٹ ہیں یہاں پہ، ایک تھا ایک سی پیک کا روڈ ملتان سکھر موٹر وے، اس کو پروٹیکشن دینا۔ سیکنڈلی جو تھا وہ تھا کڈنیپنگ فار رینسم کے جو بھی بندے اندر جاتے تھے وہ ظاہر سی بات ہے اس بچاؤ بند کو کراس کر کے جاتے تھے۔ نمبر 3 تھا فورسڈ کڈنیپنگ، اوباڑو میرپت ماتھیلو کی ملکہ حدود سے ایون گھوٹکی سے وہاں تک جو ہے وہ اس کو فورس کڈنیپنگ کو روکنا۔ تو وہ ایک اسکیم ہم لوگوں نے بنائی ہے، وہ یہ تھی کہ ہر 300 میٹر پہ پولیس کی ایک پوسٹ لگائی گئی ہے، اس 300 میٹر پولیس پوسٹ پہ 8 جوان تعینات ہیں، اور ان کا ایک پراپر میکینزم ہے کہ وہ ہر ایک بندہ منیمم ان میں سے الرٹ ہوتا ہے، فائر پوزیشن میں ہوتا ہے، باقی ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رات کے ٹائم میں پھر وہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی الحمدللہ جہاں پہ ہم لوگوں نے ابھی پوسٹیں قائم کی ہیں تقریباً 60 کے قریب، وہ 60 کی جو پوسٹیں ہیں وہ تقریباً 30 کلومیٹر ایریا کو وہ کور کرتی ہیں۔ کہاں کہیں کہیں پہ ہم نے تھوڑا اسپیس زیادہ اس لیے دیا ہے کہ کسی کا گاؤں آ گیا تو ہم نے تھوڑا اور اس پوسٹ کو آگے کر دیا۔
कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे नेचुरल कोई हिंड्रेंस थी, तो हमने थोड़ा उसको फोर्स को आगे किया। तो 30 किलोमीटर का वो एरिया बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान पाक के महीने से अभी तक वहाँ से फोर्स्ड किडनैपिंग की या हनी ट्रैप की या किसी इंडस सीपैक हाईवे पे सीपैक के रोड पे चढ़ने की कोई भी वारदात नहीं हुई। देखिए, क्राइम जो है या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एकदम से जैसे फ़िल्मी अंदाज में दिखाया जाता है कि पुलिस आती है, या बहुत सारे इंडियन हीरोज़ आप देखते हैं, वो आते हैं, एक शूटिंग होती है, वो 100 बंदों को मार के चला जाता है। ये एक फ़िल्मी दुनिया तो नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल किस्म की अ, मतलब पुलिसिंग है, जिसमें ज़ाहिर-सी बात है जब आप जाते हैं तो आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाते हैं। फिर वहाँ पे आपने देखिए, किडनैपिंग फॉर रैंसम एक इंडस्ट्री की सूरत बन चुकी है सिंध के इन 3 अज़ला में, और इस इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए कोई प्लान होना चाहिए। ये ऐसे अगर हम रेड करके वापस आएँ, रेड करके वापस आएँ, रेड करके वापस आएँ, इससे ये चीज़ अभी तक ठीक नहीं हुई। और न ही इन रेड्स में कोई पुलिस के जो शहादतें भी हुई, अनफॉर्चुनेटली डकैट्स भी मारे जाते हैं, लेकिन वो कम मारे जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप कच्चे में जाएंगे तो आपकी एपीसी ट्रैक एपीसी आपकी पुलिस की मूवमेंट वो 5 किलोमीटर दूर से देख रहे होते हैं, आपको वॉच कर रहे होते हैं, लोग उनको बताने वाले होते हैं। तो अभी जो हमने अभी प्लान बनाया उसमें सबसे बड़ा काम हमने जो किया है वो है प्रोटेक्शन और रेगुलेट करना कच्चे की मूवमेंट को। सेकेंडली, जो फैसिलिटेटर्स थे, उनके बहुत सारे फैसिलिटेटर्स ऐसे थे जिनके खिलाफ कोई केस नहीं था, लेकिन वो जाते थे बाहर से बंदों को उठा के अंदर पहुंचाते थे। फिर उनका एक सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज होता था कि पहुंचाने के बाद उनको 20,000 मिलते थे, 10,000 मिलते थे, मतलब इस किस्म की उनको वो फैसिलिटी देते थे। तीसरा, उनके लिए एमुनेशन का जो है वो प्रोवाइड करना, आर्म्स को प्रोवाइड करना, और उस पर भी अभी रिसेंटली बड़ी अच्छी घोटकी पुलिस ने कार्रवाइयाँ की, और अभी रिसेंटली हमने कुछ काफ़ी सारा अच्छा खासा कैशे जो है वो पकड़ा है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोग्रेसिव है। अब एक दिन में चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं, आहिस्ता 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 करके चीज़ें जो है वो ठीक होने की तरफ जा रही हैं। एक अगर हम बीमारी का जिक्र करें, कोई भी बीमारी हो, जब हम वो ठीक होती है तो उसके थोड़े से रिएक्शन होते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपने देखा कि डाकुओं की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि पुलिस हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, पुलिस हमारी गंदुम उठा रही है, पुलिस हमारी औरतों को जो है वो इम्पाउंड कर देती है, और इसके अलावा इस किस्म के एलिगेशन सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि वो पुलिस को बदनाम करना चाहते हैं। बहुत सारे जब मैंने मगवी जो है जब वापस आए, तो आप यकीन करें कि इस कच्चे में तमाम मगवियों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ में, और जब ये वीडियोज़ ख़ास तौर पे उनके घरों में उनके बच्चे, उनकी फैमिलियाँ देखते हैं, तो मेरे लिए तो एक बहुत ही तकलीफ़ दायक वो लम्हा होता है, जब एक फ़ैमिली अपने वालिद को, अपनी कोई बहन अपने भाई को नंगा देखती है और उस पे तशद्दुद हो रहा है। मैं समझता हूँ ये ज़ुल्म और ज़्यादती जो है, जब मेरे जैसा इंसान जो है इस पे गलत आती है हमें लोगों को, और हमें तकलीफ़ भी होती है, तो अल्लाह पाक की ज़ात किसी न किसी हवाले से उस ज़ुल्म और ज़्यादती को इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म करेगी। हम कोशिश यही कर रहे हैं सिंध पुलिस कि हम अपने इस चीज़ को ठीक करें, और ठीक करने में जो चीज़ें हम लोगों ने अभी रिसेंटली की हैं, मैं उसका जस्ट थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस कोटकी ने अभी रिसेंटली एक अपना उसको अलग से लोकेटर अलाट हुआ है। फिर उसके साथ साथ हमारी ट्रैक एपीसी 2 हमें नई अलाट हुई है, जिसमें बड़ी कोशिश की गई उसको हिट करने के लिए, वो हिट नहीं हो रही है। उसके साथ साथ तीनों डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 170 के करीब जो डाकू हैं उनको नोटिफाई करवाया गया, उन पे सरों पे कीमत रखी गई। फिर उसके अलावा हमारे जो ख़ास तौर पे कच्चे के इलाके हैं वहाँ पे पुलिस की पोस्टों का कायम होना, और वहाँ पे तकरीबन जो प्रपोज्ड अभी स्ट्रेंथ हम लोग लेके जा रहे हैं, वहाँ पे 600 की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, 600 मज़ीद डिप्लॉय हो रहे हैं। उन लोगों के लिए जो कच्चे में अंदर पुलिस डिप्लॉयड है, उनके लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो करना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने की हैं। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे पंजाब की सैलरीज़ क्योंकि बेहतर थी, तो सिंध पुलिस का जो कांस्टेबल था वो ग्रेड 5 में होता था, अभी वो ग्रेड 7 में आया। उससे क्या हुआ है कि उसको पेंशन में इजाफा हुआ है, उसकी सैलरी में इजाफा हुआ है। और अगर हम ये देखें कि पुलिस एक आइडियल सिचुएशन में कभी काम नहीं करती, क्योंकि पुलिस का काम ऐसा है, अगर हम अपने काम को नहीं करेंगे तो हम किस महकमे से उम्मीद रखेंगे वो हमारा काम करेगा।
آپ نے ریسنٹلی پاکستان کی آرمی نے بہت سارے اچھے آپریشنز کیے. میں سمجھتا ہوں ایک ٹائم تھا تو میں ایز اے انڈیویجول یہ سوچتا تھا کہ ہم اپنی لائف ٹائم میں ٹیررزم کو ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، لیکن پاکستان کی آرمی نے، ان کے اداروں نے قربانیاں دی. بہت سارے ہمارے فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہوئے. ابھی ینگ جو ہے وہ ان کے انڈکٹی تھے سے لے کے ان کے کپتان سے لے کے ان کے میجر جنرل تک لوگوں نے شہادتیں دیں، قربانیاں دیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان قربانیوں کے بعد پاکستان میں الحمدللہ دہشت گردی جو ہے بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے ذہنوں میں وہ دن یاد ہیں کہ 3 4 دھماکے ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد اب دیکھیں وہ ساری دہشت گردی پاکستان سے آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. اس طریقے سے پولیس جو ہے وہ سندھ پولیس نے کافی سالوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 2010-12 کی بات کریں تو کراچی میں اغوا برائے تاوان تھی. اگر ہم بات کریں 2010-11 سے لے کے تو حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، سکھر میں، خیرپور میں، نوشہر و فیروز میں، نواب شاہ میں، دادو میں، جامشورو میں اغوا برائے تاوان کی دھڑا دھڑ وارداتیں ہوتی تھی. اور یہ 2016 میں خاص طور پہ 15-16 3 سال ایسے تھے جس میں بہت سارے ڈاکو ہلاک ہوئے پولیس مقابلوں میں. اور ان پولیس مقابلوں میں جیسے جیسے وہ ہلاک ہوتے گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی. اب الحمدللہ دیکھیں سندھ میں میرا خیال میں آپ کی اور ہماری میموری میں، ہمارے شعور میں یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ 2014 15 16 17 تک جو ہے یہ کڈنیپنگ نواب شاہ میں بھی تھی. سکرن سے کڈنیپنگ ہوتی تھی، قاضی احمد سے ہوتی تھی، دولت پور سے ہوتی تھی، نوشہر و فیروز سے ہوتی تھی. سندھ کی کوئی ایسا ضلع نہیں تھا. میں تو جب شروع میں بچپن میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ سندھ میں ایک دن میں 80 بندے بے اغوا ہوتے تھے. لیکن اسی سندھ پولیس نے اسی آرمز کے ساتھ اسی ٹیکنالوجی کو امپروو کیا، کوشش کی گئی، آہستہ آہستہ کر کے جڑوں کو کاٹا گیا. پہنچ کے ہم اب سندھ کے آخری 3 اضلاع کے کچھ تھانوں میں پہنچے. اگر ہم اوورال گھوٹکی کی بات کریں تو گھوٹکی کا، رونتی کا ایریا اور کچو بنڈی 1 اور 2 کا ایریا، یہ 3 تھانے ایسے ہیں جس میں کرمنل ایکٹیویٹی ہے. تھوڑا بہت اگر ہم ایک تھانہ ہے بیلو میرپور کے نام سے اگر ہم کہیں تو اندل سندرانی ہے. یہ میرے خیال میں گھوٹکی کا کوئی 5 یا 7% وہ حصہ ہے جہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہے. الحمدللہ باقی جگہوں پہ چیزیں ٹھیک ہے. تھوڑی بہت کرمنل ایکٹیویٹیز دیکھیں سوسائٹی میں جہاں پہ انسان ہوتے ہیں وہاں پہ کرائم ہوتا ہے. اور جب کرائم ہوتا ہے تو الحمدللہ ڈیٹیکشن پولیس کی آپ دیکھیں، سندھ پولیس پہلی دفعہ جو ہے اب انویسٹیگیشن پہ ہم لوگ توجہ دے رہے ہیں. ہمارے بہت سارے ایکیوز جو تھے وہ کنوکٹ نہیں ہو پا رہے تھے. اس سسٹم کو دیکھا گیا کہ اس میں کیا کمی بیشی ہے. ایون میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر کوئی سکسیزفل کنوکشن، اگر کسی ڈاکو کو، کسی چور کو، کوئی بھی ہمارا پولیس افسر کورٹ سے سزا دلوانے میں اگر انویسٹیگیشن کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے تو اس کو 5-5 لاکھ روپے انعام جو ہے وہ دیا جائے گا. تو یہ سارے انسینٹو دینے کے بعد مجھے امید ہے کہ چیزیں پروگریسولی ٹھیک ہوتی ہیں. دن بہ دن چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. پولیس کی پکٹس کا قائم ہونا، پولیس فورس کا بڑھنا، اس کی ٹیکنالوجی. ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایک سنائپر اسکول جو ہے وہ اس میں سے کراچی سے ہمارے جو SSU کے کمانڈوز ہیں وہ آئے. انہوں نے یہاں پہ آ کے لوگوں کو ٹرین کیا. 10 بندے میرے پاس سے ٹرین ہوئے، 10 شکارپور سے ٹرین ہوئے. دیکھیں یہ ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی. جتنی سندھ پولیس مضبوط ہوتی جائے گی ڈاکو اتنے کمزور ہوتے جائیں گے. یہ مسلسل ایک جنگ ہے جس میں ہمیں امید جو ہے وہ یہی ہے کہ آخر میں جو حق و سچ ہے اس کی فتح ہوگی. تنویر صاحب، آپ کی گفتگو شاندار اور زبردست رہی ہے، اور سچ بھی ہے کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں، دنیا مان رہی ہے کہ سندھ پولیس کی بہادری پر، پرسنلیت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے، خود ہمارا یہ خیال ہے کہ تنویر تنیو ہو، عرفان سم ہو، یا آپ جیسے دوسرے جو بہادر افسر ہیں، ایک تاثر ہے کہ اپنے بلبوتے پر، اپنے دل گردے پر لڑ رہے ہیں، لیکن ان کا بیک اپ نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ یا جو آپ کے اتھارٹیز ہیں، جو آپ کو سندھ پولیس کو، آپ جیسے افسروں کو جو بیک اپ ہونا چاہیے وہ بیک اپ نہیں. ایک تو سوال یہ لوگوں کے اندر. دوسرا یہ کہ آپ جب ان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم سرنڈر کریں، آپ نے جس طرح کہا کہ ابھی اب آپ نے کمیٹی بنائی ہے، اور جبکہ اب تک جو سچویشن ہے، منیر مصرانی کا میں نام لوں، آپ شکارپور میں SSP رہے، اور یہاں پہ گھوٹکی میں ثناء اللہ شر ہے. یہ لوگ، میں آپ کے سامنے کہوں، میں نے 2-4 ویڈیو میں بھی کہا، یہ لوگ پڑھے لکھے لگتے ہیں اپنے فیس سے بھی، اپنے لوبے لہجے سے بھی.
وہ کہتے ہیں کہ ہم قبیلائی جھگڑوں کی وجہ سے آئے ہیں، اگر ہمیں کوئی راستہ دیا جائے تو ہم راستہ پکڑ کر قانون کے سامنے ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں اعتماد نہیں کہ ہمیں راستہ دیا جائے اور ہمیں یہاں پہ ہی رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم کرائم کی دنیا میں سارے اس میں ہم دینا چاہتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بات کچھ حد تک پہلے جو سوال کا پارٹ تھا درست ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک انڈیویڈول انسٹنکٹ پہ چل رہی تھی. پولیس، میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چند افسران کو لگایا جاتا تھا ایسے ایریا میں، لیکن اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے میں نے آپ پورا ایکسپلین کیا کہ ہم سندھ پولیس کو مضبوط کر رہے ہیں. اگر ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ ہم سندھ پولیس کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں. جو بھی آئی جی آ رہا ہے وہ پولیس کو مضبوط کر رہا ہے. تو جب پولیس انشاءاللہ 100% مضبوط ہو جائے گی تو ایسی بات ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے، اتنا اس کی آمدنی نہیں ہے کہ ایک دم سے اتنے وسائل آ سکے. نمبر 1. نمبر 2، اب میں آپ سے سمپل ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ڈکائٹس ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب گورنمنٹ ہمیں عام معافی دے. دیکھیں، اگر گورنمنٹ عام معافی ان کو نہیں دے سکتی، ان کو اپنا ٹرائل فیس کرنا پڑے گا. میرا اگر کوئی بھائی، میرا کوئی چچا، میرا کوئی والد، میرے کسی رشتہ دار کو اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ میری مرضی کے بغیر ہم کسی کو چھوڑ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرائبل جھگڑوں کی آڑ میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرائبل ہے، یہ میرے خیال میں ایک لیم جسٹیفیکیشن ہے. میں آپ کو 50 لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جو آئے، سرنڈر ہوئے، جیل کاٹی، واپس آئے، اپنے اپنے گھروں میں ابھی بیٹھے ہیں. میں اگر نام لینا شروع کروں تو سکھر میں شیر مصرانی جتوئی تھا، 20 لاکھ روپے انعام تھا. اس کے علاوہ 5-7 چاچڑ تھے گھوٹکی کے، بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں نام شاید ان کا میں بھول گیا ہوں، وہ سرنڈر ہوئے. پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے کرمنلز ہیں جو عام کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں. کورٹ میں پیش ہونے سے کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا. دیکھیں، یہ ایک لیم جسٹیفیکیشن ہے کہ جی ہمیں راستہ دیا جائے. بھائی، راستہ خود نکالنا ہوتا ہے. ہم کھلے دل کے ساتھ ہر وقت ہر اس کرمنل کو جو کرمنل ایکٹیویٹی چھوڑنا چاہتا ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں. اگر ایک بندہ بیٹھ کے ایک پرزمپشن پہ، ایک ازمپشن پہ جائے تو پھر نہیں ہوتا. بڑی انٹرسٹنگ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک کرمنل تھا، اس نے کہا سر میں پیش ہونا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا سر مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. میں نے کہا ایک کام کرو، کل میرے دفتر آؤ، اگر تم میرے دفتر سے صحیح ہو کے چلے گئے تو تم میرے پاس پیش ہو جانا. انہوں نے کہا سر مجھے ڈر ہے کہ پولیس مجھے اریسٹ کر لے گی یا مجھے مارے گی. تو میں نے کہا نہیں، پولیس تمہیں کچھ بھی نہیں کرے گی. تو ویری انٹرسٹنگلی کہ وہ اگلے دن میرے دفتر میں آ گیا، وہ آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا. تو میں نے اس کو کنونس کیا کہ یار آپ دیکھو، زندگی جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے تعلیم دیں ان کو. تو تھوڑا وہ پریشان بھی تھا. کہتا ہے میں کسی نوٹیبل کو بیچ میں ڈال دوں. میں نے کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے، کوئی ایشو نہیں. کہتا ہے سر میری خواہش ہے میں آج رات ہے نا میں سکھر کے کسی بائی پاس کے ہوٹل کی کڑھائی کھا کے پھر کل میں آپ کے پاس پیش ہو جاؤں گا. میں نے کہا چلو. میں نے اعتبار کیا، پتہ نہیں مطلب جو بھی تھا، میں نے کہا نہیں جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ ٹرسٹ پہ آیا تھا. اور جب ٹرسٹ پہ آیا، وہ شام کو اس نے کڑھائی بڑائی کھائی، صبح کو میں نے دیکھا اگلے دن میرے دفتر میں بیٹھا کہتا ہے سر میری جیل بھجوا دیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے کیسز ہیں. اگر وہ سرنڈر کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہم لوگوں نے بڑی مطلب میں نے جب کل پرسوں جو ہے ایک SOP بنائی ہے سرنڈر کی پالیسیز کی، اس میں آسان سی چیزیں رکھی ہیں کہ آپ کال کریں میرے افسر کو، ان کو کہیں کہ جی میں فلاں بندہ بات کر رہا ہوں، میرے خلاف چیک کریں کتنے کیسز ہیں، ہم ان کو کیسز کی ڈیٹیل دیں گے. اگر وہ سمجھتا ہے کرنل کہ جی میرے خلاف میں سرنڈر کر رہا ہوں اور میرے یہ کیس جو ہے نا اس کی دوبارہ انویسٹیگیشن کی جائے. دیکھیں، ہمارے قانون میں دوبارہ انویسٹیگیشن کا ایک موجود ہے کہ ہم دوبارہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ دوبارہ انویسٹیگیٹ کر کے اس کے خلاف وہ پرچہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو ہم اس پرچے کا دوبارہ چالان پیش کر کے اس میں لکھیں گے کہ یہ اس کے خلاف پرچہ جھوٹا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مفت کی کمائی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگ مطلب ان تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، اور وہ نارمل جس نے زندگی گزارنی ہے وہ تو آ رہا ہے. لیکن جو وہ کہتے ہیں کہ نہ آنا چاہو تو عذر ہزار، برستی بارش اور بگڑتی موسم. یہ میں شعر مجھے یاد نہیں، ورنہ میں آپ کو ضرور سناتا. تو جس نے آنا ہے وہ آ جاتا ہے، جس نے نہیں آنا ہے وہ نہیں آتا.
اب یہ ایک اور چیز جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کچے کے اندر نہیں ہوتی. بھائی کچے کے اندر تو ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتی ہے. ہر سال تو وہاں پہ پانی آ جاتا ہے, ہر سال تو وہاں پہ فلڈس آ جاتے ہیں, ہر 10 سال کے بعد سپر فلڈس آ جاتے ہیں, آپ کی سارا اسٹرکچر بہہ جائے گا. میرا خیال میں اس پورے ایریا میں اگر ایکسیسیبلٹی ٹھیک ہے کچھ حد تک تو ہونی چاہیے, جیسے ابھی یہ گوٹ کی کنکوٹ برج بن رہا ہے, لیکن ہر جگہ پہ چیزیں نہیں ہو سکتی. دیکھیں لوگوں کا کام ہے, وہ کسی نہ کسی کو گندا کرتے ہیں, پھر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. جس نے پیش ہونا ہے کوئی مسئلہ نہیں. وہ میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ کافی ہمارا لیٹر وائرل ہوا ہے. میرے 4 افسران ہیں, اب ان کو کال کریں کہ جی میں فلاں بندہ بات کر رہا ہوں, میرے خلاف آپ مجھے بتائیں ٹوٹل کیسز کتنے. ہم ان کے ٹوٹل کیسز بتائیں گے. وہ آئے اپنا ویپن سمیت لے کے آئے. وی انشور کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, کوئی پولیس مقابلہ نہیں ہوگا, کوئی جھوٹا پرچہ نہیں ہوگا, کوئی کسی قسم کی کوئی غلط, اس کو کوئی تھپڑ بھی نہیں ہوگا. اس کو عزت کے ساتھ ہم جیل بھیج دیں گے, جیل میں وہ اپنے کیس کے ٹرائل کو فیس کریں. اور میرے خیال میں اگر اس کے خلاف کیسز جھوٹے ہیں اپلیکیشن دے گا, ہم سارے ان کیسز پہ جو وہ جھوٹے کہے گا کہ یہ جی میرے خلاف جھوٹے ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پولیس کو 100% کوئی سچے کیس داخل کرتی ہو, کیونکہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی بنیادی طور پہ جھوٹوں کی سوسائٹی ہے. ہماری سوسائٹی کا بڑا عالم یہ ہے کہ ہم سارے جھوٹے ہیں. پولیس کی FIR داخل کروانے جاتے ہیں, بندہ ایک مرڈر کرنے والا ہوتا ہے, پورے خاندان اس کو لٹکا دیتے ہیں. اچھا وہ سارے کے سارے 10 بندے باغی ہو جاتے ہیں, اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پیچھے ان کی عورتیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے گھروں میں کمانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. تو اس جھوٹی سوسائٹی کو جھوٹی پولیس ہی ملی ہے. جب جھوٹی سوسائٹی ہوگی تو جھوٹی پولیس. جیسے سوسائٹی ہوتی ہے وہ پولیس از دا ریفلیکشن آف دا سوسائٹی. اگر ہم سوسائٹی میں سچ اگر ہو تو ہمارے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مرڈر ایک کرنے والا ہے تو آپ ایک لکھیں کہ ایک نے مرڈر کیا, پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارا فالٹ ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں نے پنجاب میں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کی انویسٹیگیشن تھوڑی سی ہم سے اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پولیس جو ہے کو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو بے گناہ کر دیتی ہے. ہمارے یہاں وہ پریشر آ جاتا ہے پولیس پہ, وہ مدعی چکھتا ہے جی وہ SHO نے پیسے لے لیے, وہ جی فلاں DSP نے پیسے لے لیے, فلاں IO نے پیسے لے لیے. ہم ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. کوئی بندہ سچ کو سچ لکھنے کو تیار نہیں. ہم شاید اس لیے بھی نہیں لکھتے, صرف پیسوں سے کہ ایلیگیشن سے نہیں ڈرتے, شاید اس لیے تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ وہ ایک سوچ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یار اس بندے کا مرڈر ہوا ہے, اب میں اس کے ساتھ دوسری زیادتی کیسے کروں. لیکن ہمیں وہ زیادتی کرنی پڑے گی ایز اے پولیس آفیسر. جب ہم اس ساری چیزوں کو نکال کے ٹھیک کریں گے تو یہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ اننیسیسری پرچوں میں آ جاتے ہیں, پھر کورٹ ان کو چلان کر دیتی ہے, وہ ٹرائل فیس کر رہے ہوتے ہیں, خرچہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزوں سے ہم نکل سکتے ہیں. تو سب کو فری آفر ہے, اگر کوئی پیش ہونا چاہے تو جو ہے وہ ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ گھٹکی میں ہم نے بہت سارے CCTV پہ کام کیا ہے, پولیس نے کام کیا ہے. اربن پولیسنگ میں کہ اگر میں بات کروں تو بہت ساری جگہوں پہ CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں. وہ دو کہ ان کا ایک سینٹرلائز کنٹرول نہیں ہے, لیکن اچھے خاصے جو ہے وہ کیمرے لگائے گئے ہیں. تو اگر میں اس پوری آپ کی ساتھ جو کی گئی گفتگو کو اگر میں سم اپ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تنویر تنیو دبنگ SSP, بااعتماد SSP, یہ لڑتا ہے. لڑائی میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, اور سچے کھرے انسانوں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. اس کی صفائی وکالت میں نہیں کروں گا, لیکن اس قسم کے افسر پر جس کو دنیا تنویر تنیو کے نام سے جانتی ہے, یہ بھروسہ کیا جاتا ہے, کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سرنڈر ہونا چاہے تو تنویر تنیو بحیثیت SSP گھوٹ کی ان کی بحفاظت سرنڈر کو قبول کریں گے, عزت کے ساتھ, آبرو کے ساتھ. نہ صرف ان کو سرنڈر ہونے دیں گے, بلکہ اگر وہ درخواست دینا چاہیں کہ فلاں مقدمات میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان میں ری انکوائری ہو سکتی ہے. لیکن باقی جو ٹرائل ہے وہ جوڈیشل میں ہوگا, اور جوڈیشل ٹرائل کے بعد, عدالتی ٹرائل کے بعد یقیناً عدالتوں سے انصاف ہی ملتا ہے. اس بڑے آفر کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی بڑے ڈاکو جو کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور سنجیدہ ہیں, ہمیں قبیلائی جھگڑوں کے باعث ہمیں دھکیلا گیا ہے, تو ان کی یہ دعویٰ, یہ موقف سندھی میں آخر میں چواں سبھی جلا زبردست آفر
ज़बरदस्त मौक़ो आहे। सचपच त तनवीर तुनियो साहिबु जेकॾहिं ॻाल्हि करे तो ॿी ॻाल्हि नथो करे सघे ऐं सिधो खरो इंसानु विढ़ंदो आहे बि सिधो, ठहंदो आहे बि सिधो। तंहिं करे घोटकी ज़िले जा धाड़ेल मां सम्झां थो जेके सम्झनि त असां धाड़ेल न आहियूं ऐं उनखे धाड़ेल कयो वियो आहे, उन लाइ सुनहरी मौक़ो आहे। मां बि पंहिंजे तजुर्बे जे आधार ते पूरे एतमाद सां चई सघां थो तनवीर तुनियो साहिबु जे ॻाल्हि करे थो उहा पूरी ज़िमेदारी सां ॻाल्हि करे थो ऐं इन ॻाल्हि में न का मुनाफ़िक़त हूंदी न दगा हूंदी। तंहिं करे अचो सचपच त मां हिकिड़ो पंहिंजो अंदर जी ॻाल्हि ॿुधायां। जॾहिं पुलिस जो को जवान सिपाही जे रूप में हुजे या ऑफिसर जे रूप में जॾहिं ॾुहारे सां विढ़ंदे शहीद थींदो आहे त पंहिंजो मन मातम कंदो आहे। पर हल्फ़िया चवां थो जॾहिं के सिंधी माण्हूअ खे धाड़ेल करे मारियो वेंदो आहे, उहो धाड़ेल हुजे या धाड़ेल करार ॾिनो वियो हुजे या हालतुनि जे करे हुन सां ज़्यादती थी हुजे, पर जॾहिं हिकिड़ो इंसानु मरंदो आहे, हिकिड़ो सिंधी मरंदो आहे, मां हल्फ़िया चवां थो त उन वक़्तु पंहिंजे मन में मातम थींदो आहे। तंहिं करे अचो हिक ॿिए खे मारण जे बजाए पंहिंजी धरती खे संवारियूं, पंहिंजे मुल्क खे संवारियूं ऐं पंहिंजे बचनि पंहिंजे वतन जी धरती जी मुस्तक़बिल जा ख़ुशहाली जे लाइ अमन जे लाइ कमु कयूं। मां सम्झां थो त हीअ जेका विढ़ान आहे अजई विढ़ान अनाउन जी विढ़ान ऐं कूड़ जेको फ़रेब आहे, जेके ॾुहारी ऐं धाड़ेल सम्झनि था त हू कुझु कमाइनि था ज़मीननि ते कब्ज़ा करे ऐं माण्हू अगवा करे आसानी सां पैसो कमाइनि था, हीअ पाण सां बि धोखो करे रहिया हो, पंहिंजे बचनि सां पंहिंजे नसुलनि सां पंहिंजी धरती सां वेसाह करे रहिया हो, धोखो करे रहिया हो। अचो इन वेसाह खां इन धोखे खां जेको पंहिंजो पाण सां करे रहिया आहियूं उन खां ॿाहिरि निकिरूं, अनाउनि खे फ़ना कयूं, हथियार फिटा कयूं, पंहिंजी धरती खे ठाहियूं, पंहिंजे नसुलनि खे ठाहियूं। मां सम्झा इहो ई निजात जो रस्तो आहे। ऐं घोटकी पुलिस तनवीर तुनियो जे रूप में जेके तव्हांखे ऑफर ॾिनी आहे, ज़बरदस्त ऑफर आहे। मां सम्झां थो जेके जंहिंजे मन में कुझु न कुझु इंसानियत आहे, जंहिंजे ज़हन में कुझु न कुझु अक़ल ऐं फ़हम आहे, इन ऑफर खां फ़ाइदो वठंदो। मां सम्झां थो घोटकीअ खां इन बहितरीनु अमल जो आगाज़ थींदो जेको कश्मीर कंदकोट खां थींदो शिकारपुर ताईं पुॼंदो ऐं ईअं जेके सिंध जा जेके 3 ज़िला बदमनी जी बाहि में जली ऐं सड़ी रहिया आहिनि, असांजा नसुल तबाह थी रहिया आहिनि, इन तबाही खां बचंदासीं ऐं शानदार मुस्तक़बिल तरफ़ सफ़र कंदासीं। पंहिंजे मेज़बान सुल्तान खे ॾींदा इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, सिंध पुलिस ऐं सिंध जा मारू माण्हू पाइंदाबाद।